शाबाश इमरान खान, तुमने साबित किया कि तुम एक मोमिन हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को भी एक ओहदा दे दिया। आखिर पश्तून कब तक जो हैं वो लाशें उठाएंगे। कोहोटा आज़ाद कश्मीर के अंदर कोच हादसे समेत आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मौलाना तारक जमील साहब ने इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बड़ी मनी खेज चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। मौलाना तारक जमील साहब आज से 10 दिन कबल जब बरतानिया के दौरे पर थे तो हमारी बातचीत हो गई थी, सारी चीज़ें तय थीं। उनसे इंटरव्यू करना था हमने और फिर आखिरकार ऐसे हुआ कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसके बायस मेरा उनके साथ जो पॉडकास्ट था वो मुलतवी हो गया। आज मैंने जब इरशाद भट्टी साहब का इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि 70% ये वो सवालात थे। मुकम्मल इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन उसकी जो हाइलाइट्स थी, मैं भी कुछ इस तरह के सवालात ही पूछता मौलाना तारक जमील साहब से। और फिर ज़ाहिर है आपको इस तरह के मजहबी स्कॉलर से या ऐसे लोगों से जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, या कोई भी हो, कोई जज हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो, पुलिस ऑफिसर हो, किसी सहाफ़ी को, किसी एंकर को जब भी मौका मिले तो उसे ये चाहिए कि वो आवाम की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करे और चेहरे पे मुस्कुराहट रख के चुभते हुए सख्त हकीकत के ऊपर मबनी सवालात बिल्कुल पूछे और उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं दाद दूंगा जो इरशाद भट्टी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सवालात किए और पूरा इंटरव्यू यकीनन आप देखेंगे। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर से 2-3 पहलू ऐसे निकले जिनका तल्लुक इमरान खान साहब के साथ है। हालांकि भट्टी साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया उनको, बड़े सख्त सवालात पूछे हैं कि एक सियासतदान का, एक आलम मजहबी स्कॉलर का क्या काम जो इक़्तिदार वालों के, हुकूमत के वानों में उनके दर के ऊपर जाए। और कहा गया कि जो आलम ऐसे करे उसके ईमान के ऊपर शक करने की इजाज़त दी गई आम राया को, आम आवाम को। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें हुई हैं उनके साथ डिस्कस। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब से जब इमरान खान साहब के बारे में पूछा गया तो ये बातें इसलिए मनी रखती हैं कि कुछ अरसा कबल जब मौलाना तारक जमील साहब इमरान खान साहब के हक़ में बात करते थे तो कहा जाता था इनके ब्रांड्स के जो कपड़े हैं वो बड़े बेहुदा हैं, उसमें बाजू नंगे हैं, उसमें टांगें ऐसी हैं। इनके अकाउंट्स जो थे वो मुंजमद करने की कोशिश की गई। फिर इनका एक स्कैंडल सामने लाया गया जिसके तहत बताया गया इनकी बेटी की पता नहीं कोई हाउसिंग सोसाइटी है, पता नहीं इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी चूँकि वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते थे, उनको पसंद करते थे। तो जो इमरान खान साहब को पसंद करता हो, आपको पता है उसके लिए तो ज़मीन तक कर दी जाती है। मलिक रियाज जैसे लोगों को अपना ही मुल्क, अपनी ही सोसाइटीज़, अपना बैरियर टाउन छोड़ के दुबई जाना पड़ता है। इमरान रियाज जैसे लोग जो हैं उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ जाता है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वेमो गुमान में भी नहीं था। तो मौलाना तारक जमील साहब किस खेत की मूली। हाँ, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें ये कहीं कि शाबाश इमरान खान, मैं पहले से यकीन था मुझे कि आप ऐसे ही करोगे और तुमने साबित किया है कि इमरान खान आप एक मोमिन हो। मैं अगर जेल में गया और मुझे इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त मिली तो मैं उसे कहूँगा वेल डन, शाबाश इमरान खान, तूने कर दिखाया, तू डट गया, तू खड़ा रहा, तू वाकई मोमिन है, तूने बहुत अच्छा काम किया और तूने सिस्टम को चैलेंज किया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान की कि मौलाना तारक जमील या बाकी लोग हों वो दबे लफ्ज़ों में नहीं, वाज़ेह लफ्ज़ों में ये चीज़ें कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और यही रियलिटी है। तो ये एक बड़ी बात थी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं और इसकी बैकग्राउंड भी आपको बताई जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है अपने वालिद नवाज शरीफ साहब को ओहदा दे दिया। मैं पहले इसके ऊपर बात करता हूँ, फिर मैं अख्तर मैंगल साहब के ऊपर भी आता हूँ और प्लस मोहसिन नकवी साहब सुनाए वज़ारत दाखिला छोड़ देंगे और इद्दत में नकाब वाले केस समेत बल्कि बेशुमार चीज़ें की गई उसके ऊपर आते हैं। मरीम नवाज़ की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब को शामिल किया गया है। बड़ी ज़िम्मेदारी जो है उनको मिल गई है और उस ज़िम्मेदारी का नतीजा ये है कि लाहौर के तारीख़ी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अथॉरिटी की जो स्टीयरिंग कमेटी के पार्टनर एंड चीफ मुकर्रर हुए हैं वो लाहौर के अंदर वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और इस सारे मामले को जो है वो असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ओहदे लेने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। ताहम ठीक है, आप मियाँ साहब एक्टिव हो रहे हैं, बाप बेटी जो हैं वो मिल के काम करेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। मैं यहीं पे इद्दत में निकाह वाले केस को भी डिस्कस कर लेता हूँ जो मौलाना साहब ने कहा, बल्कि उनके वाज़ेह अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ। अगर अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने का मौका मिल जाए तो
ملنے جاؤں گا، اور ارشاد بھٹی نے یہ سوال بھی پوچھا، کہتے ہیں ہاں ضرور۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کیا کہیں گے، ارشاد بھٹی نے کہا تو کیا کہیں گے عمران خان صاحب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہوں گا شاباش کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے طارق جمیل۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں آج تک عدت کا کوئی کیس نہیں بنا، بلا عدت بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے؟ مقصد عمران خان کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے، کوئی ایک کیس بھی سچا بتائیں جو عمران خان پر ہوا ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی دیکھیے کہ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ چھوڑنے کی جو ہیں وہ ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی خاص شخص ہیں اور پوری حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ ایک بریک لینا چاہتے ہیں اور ان کی واپسی بہت زیادہ طاقتور اور اہم ترین منصب پر ہوگی۔ مریم نواز بھی پوری لابنگ کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو چچا کی جگہ اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اسد طور صاحب ایسے کہہ رہے ہیں۔ یہ جو مریم صاحبہ جب ہر جگہ پہ ناکام ہوئیں تو آرمی چیف اور مریم صاحبہ جب میچنگ کپڑے پہن کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں نا، تو یہ پروفائل اور امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے ان کی۔ اقتدار ایسی چیز ہے، بیٹی باپ کو چھوڑ سکتی ہے، باپ بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے، چچا بھتیجی تو دور کی بات۔ تو اب اگر یہ محسن نقوی صاحب چلے جائیں گے، تھوڑی بریک لے لیں گے، صرف پی سی بی کے چیئرمین رہیں گے، ادھر چچا کارکردگی اچھی نہیں دکھا رہے، عمران خان صاحب ہے ہی جیل میں، تو بھتیجی جو ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے، ادھر بلاول صاحب کو بھی لارا لگایا تھا، تو نہیں معلوم کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، مریم، نواز شریف صاحب، شہباز شریف، بلاول صاحب، محسن نقوی، جتنے لوگ ہیں یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، سب کو پتہ ہے ان کی کیا حیثیت ہے، کون کیسے ہے۔ صرف بات یہاں پہ اٹکی ہے جی، پہلے بھی تو دھاندلی ہوئی تھی نا 2018 میں، عمران خان صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آئے تھے نا، جو کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم بھی اگر ویسے ہی کر رہے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، ہمارے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ تو ہم پہلے بھی ایسے کرتے تھے، اب بھی ویسا ہی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ تو بھائی جان، ملک کی عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں، اور ویسے بھی عوام کو اگر خود اپنی فکر ہو، آپ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہو چکی، کتنے 100% چیزوں اشیاء خوردنوش کی جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اسی طرح سے سحری میں رش ہے، ویسے افطاری میں بھی رش ہے، اسی طرح سے لوگ کھا پی رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ مجبور ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، لیکن انہیں کون پوچھے گا؟ تو پاکستان کی عوام کے سر کے اوپر تو جوں تک نہیں رنگتی، انہیں وہی مثال ہے کہ بھائی روزانہ لتر مارتے ہو، ہمیں کام پہ جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا کوشش کرو جلدی سے 10-12 لتر مارا کرو تاکہ ہم بر وقت فارغ ہو جائیں اور آگے چل کے اپنا کام کریں، ادھر سے ہمیں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب چھوٹی سی بریک لیں گے اور وزارت داخلہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو بریک لینے کے بعد پھر کسی بڑی طاقتور پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ منصب کے اوپر واپس آئیں گے۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ لابنگ کر رہی ہیں کہ چچا فارغ ہو جائیں، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو میں جو ہے وہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جاؤں۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ۔ اختر مینگل صاحب کا کھلا خط ہے اور کہتے ہیں کہ بلوچستان محرومیوں پر ایک کڑوا سچ، آپ خوش ہوں یا ناراض، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں گے آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ بالکل میں اختر مینگل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلوچی نفرت کرتے ہیں پاکستانی فوج سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے۔ میں ایک چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ آپ نے ان کو نوکری نہیں دی، انہوں نے پی ایچ ڈی، آپ نے ان کو تسلی نہیں دی، آپ نے ان کو حق حقوق نہیں دیے، آپ نے ان کو اگنور کیا، آپ نے ان کو اغوا کیا، آپ نے ان کو مسنگ پرسنز بنایا، آپ نے ان کو غریب بنایا، یتیم بنایا، لاوارث بنا دیا۔ تو یہ بلوچ آج بندوق اٹھانے کے اوپر مجبور اور لاچار اس لیے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ سے بلوچستان نکل چکا ہے اور نکل رہا ہے۔ اگر یہ سارا نکل گیا، بلوچستان کے بغیر پاکستان کا تحفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی معدنیات دیکھیں، قدرتی وسائل دیکھیں، حدود اربا دیکھیں، اس کی جو بارڈر لائن ہے، سرحدیں ہیں، ان کو دیکھیں۔ تو بلوچستان اگر پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا، اگر اسے اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، تو پاکستان کا ستیہ ناش ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ رہنا، ایسی چیزوں کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کے پی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور ایون سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بی ایل اے کی طرح کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی کے، سندھ تک یہ اس طرح کے پریشر گروپ، نیشنلسٹ لوگ آ جائیں گے، بن جائیں گے، اور وہ سارے ہماری فورسز سے، پورے پاکستان سے اور پاکستانی فوج کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے، تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ کیوں لوگوں کو
حق نہیں دیتے, کیوں ان کو اپنے حقوق نہیں دیتے. میں بالکل BLA کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن جب آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے تو لوگ ہتھیار اٹھانے کے اوپر مجبور ہوں گے, اور ریاست کے اندر اپنے ہی عوام اپنی ہی ریاست کے خلاف ایسے ہتھیار اٹھا کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو اختر مینگل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی مانے نہ مانے, پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, بہت بڑا سچ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ سب کے دل میں اللہ اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج بلوچ نوجوان جو ہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں اور آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں. ملک میں ساری خرافات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. دھاندلی اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی. وزیر اعظم, صدر اور محسن نقوی اس منصب کے اہل نہیں ہیں. ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سچ پلس سچ ایکول ٹو سچ بولتے جا رہے ہیں, اور بہت اچھی انہوں نے بات کیا. ایک اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو جائے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے, یقین جانیے یہ مولانا فضل الرحمان, زرداری صاحب, نواز شریف, عمران خان, یہ جماعت اسلامی, یہ لوگ ان کے مقابلے میں فرشتہ صفت لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں. آپ ان کو کبھی قصوروار نہیں قرار دیں گے. صرف اسٹیبلشمنٹ ان کو آزاد کر دیں, ان کو کام کرنے دے. تو یہ مولانا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی وہ واحد چیز ہے جس نے اس ملک کے اندر کھلواڑ پیدا کی ہے اور لوگوں کو اپنے جو چیزیں ہیں اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا. دیر کوٹ کے گاؤں رنگلا میں سیفٹی وال لوگوں سے چندے جمع کر کے بہت ہی کم پیسوں میں بنائی گئی, جس کی وجہ سے یہ کوسٹر کھائی میں نہیں گری اور بچ گئی. یہ کچھ روز پہلے کی تصویر ہے, یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں. جبکہ دوسری طرف نہایت ہی مہنگی سیفٹی وال سرکاری خزانے سے جو ہے وہ بنائی گئی اور ٹھیکیداروں نے بنائی اور کاغذ کی طرح پھٹ گئی اور قیمتی جانیں چلی گئی ہیں. کوہوٹا آزاد کشمیر میں کوچ کو حادثہ آیا جس میں لوگوں کی جان چلی گئی اور پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. آپ دیکھیں کہ دیر کوٹ کے گاؤں رنگلا میں اپنی مدد آپ سیفٹی وال بنائی گئی, اس میں ایک کوچ گرنے والی تھی, وہ سیفٹی وال نے اس کو بچا لیا. اور دوسری جانب جو آپ دیکھیں کہ کوہوٹا آزاد کشمیر کے اندر حکومت نے سرکاری خزانے سے سیفٹی وال بنائی, وہ ٹوٹ گئی اور کوچ جا کے نیچے گری کھائی میں اور لوگوں کی جان چلی گئی. ایک واضح فرق ہے. آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یہ جو کام کرواتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اس کے اوپر توجہ دیں. کام ناقص نہیں ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے ہونا چاہیے, چونکہ اس سڑک کا تعلق, ان سیفٹی وال کا تعلق لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہے. اب کون ہے اس چیز کا ذمہ دار؟ حکومت ذمہ داران. اب اس ٹھیکیدار کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ لوگوں کی جان تو چلی گئی. اللہ بھی کہتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرو, چیزیں اچھی کرو, موت برحق ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ کام اپنے حصے کے کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اگر آپ تصویر دیکھیں, یہ ایک جنازہ کی تصویر ہے, اور کہا گیا ہے کہ پشتون جو ہیں وہ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور جنازے پڑھتے رہیں گے. پختون بالخصوص گزشتہ 24 سالوں سے یہی جنازے اٹھاتے آ رہے ہیں. آخر ریاست, اسٹیبلشمنٹ, حکومت, پارلیمنٹ, عدلیہ کو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آتا؟ پشتون عوام کا وہ کون سا جرم ہے جس کی یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ اور خیبر پختونخوا میں 2 دنوں میں 12 دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں. جان مال, کاروبار, روزگار, مسجد, مدرسہ, بازار, علماء, عوام, پولیس سمیت کوئی بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے اور دہشت گردوں کا راج ہے. اور گزشتہ 24 سال سے بالخصوص خیبر پختونخوا کی سرزمین اپنے باسیوں کے خون سے رنگی گئی ہے. اور مفتی منیر شاکر شہید کا سفر آخرت جو ہے اس کے اوپر یہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. اور کیوں مفتی منیر شاکر شہید کا جو ہے اس کو شہید کیا گیا؟ پہلے گولیاں ماری گئیں, وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. وہ دنیا سے چلے گئے. وہ سچ بولتے تھے, حق سچ کی بات کرتے تھے, عمران خان کی سپورٹ میں بات کرتے تھے. بلکہ عمران خان کی سپورٹ میں بات نہیں کرتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بات نہیں کرتے تھے, وہ سچ کہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. آپ سب لوگوں نے سچ بولنے والوں کو سرے عام اور کھلے عام مارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن ضرور پوچھے گا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا تھا. اللہ کرے آپ اس مدہوشی کے نشے سے باہر نکل آئیں. جب کبھی آپ کا یہ نشہ اتر جائے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے آخر کیا کیا ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی, تبدیلی آئے گی, حالات بدلیں گے, وقت بدلے گا. کسی نے کسی سیانے سے پوچھا, کہا کہ یار بڑا مشکل ٹائم جا رہا ہے, بڑی میں مشکل میں ہوں, تو اس نے کہا تھا کہ ایک جملے میں, یہ وقت بھی آخر گزر جائے گا. وقت کبھی کیا نہیں کرتا, واقعی گزر جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.